बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। और इसकी शायरा हैं अदा जाफरी। इस शेर में शायरा ने अपने जज्बात दिल का इजहार किया है। शायरा का कहना है, अगरचा लोग हमें अच्छा या बुरा कहते हैं, लेकिन मुझे इस बात का फ़ख्र है, खुशी है कि महबूब की गुर्बत और सोहबत नसीब हुई, चाहे मुख्तसर वक्त के लिए ही सही। यानी वो जो लम्हे थे वो बहुत मुख्तसर थे, मगर ये लम्हे इनकी ज़िंदगी का सरमाया हैं। ये शायरा का शरीक सफ़र भी हो सकता है, जिसका साथ मुख्तसर ही सही, लेकिन वो लम्हे इनके लिए बहुत कीमती थे, क्योंकि इसमें इनकी खुशी थी। शायरा के नज़दीक महबूब के साथ चंद कदम चलना ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि वो लम्हे हमेशा यादगार रहते हैं। दुनिया की राय या इल्ज़ाम शायरा के लिए बेमानी है। असल में चाहे वो मुख्तसर वक्त था, लेकिन शायरा के लिए बहुत कीमती सरमाया भी था। शायरा का कहना है कि ये फ़ख्र के चाहे थोड़े वक्त के लिए ही सही, मगर महबूब के साथ रहने और चलने का मौका मिला, ये इनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। बकौल परवीन शाकिर, बात खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। यानी अब वो वक्त इनकी ज़िंदगी में नहीं, लेकिन उसकी यादें इनकी ज़िंदगी के लिए बहुत कीमती हैं। जलना तो चिरागों का मुकद्दर है अज़ल से, ये दिल के कवल हैं, बुझे हैं न जले हैं। इस शेर में शायरा इस हकीकत को बयान कर रही हैं कि चिराग का मुकद्दर जलना है। चिराग का जलना यानी उन लोगों से तशबीह दी गई है जो दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी का सबब होते हैं। ऐसे लोग चिरागों की तरह जलते हैं और फिर फना हो जाते हैं, लेकिन दूसरों को ज़िंदगी और रोशनी दे जाते हैं। रोशनी देने के लिए इसे जलना पड़ता है और इसकी ज़िंदगी जलने ही में है। ये एक अलामत है उस इंसान या हस्ती की जो दूसरों के लिए कुर्बानी देता है। एक ज़िंदगी का बहुत गहरा हवाला जिसको आप यहाँ बहुत खूबसूरती से बयान कर रही हैं, खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी फराहम करना। चिराग जलता है तो वो रोशनी देता है। इसी तरह कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं जो कि दूसरों के लिए रोशनी का ज़रिया बनते हैं। उन्हीं का हवाला आप यहाँ पेश कर रही हैं। मज़ीद शायरा ने दिल के कवल की तशबीह को इस्तेमाल किया है। अब तो मुख्तलिफ तशबीहात। कवल एक ऐसा फूल है जो पानी में खिलता है और नरमी और नज़ाकत की वजह से नुमाया है। शायरा ने चिराग और दिल के कवल के ज़रिए दो कैफियतों को बयान किया है। अब दोनों कैफियतों में जलना है, लेकिन इनका अंजाम मुख्तलिफ है। दूसरे मिसरे में शायरा दिल के कवल की बात कर रही हैं। ये एक इस्तराती कैफियत है दिल के। ये कवल ना तो चिरागों की तरह जलते हैं और ना ही बुझ जाते हैं, कि ये जो मोहब्बत की कैफियत है इसमें मुसलसल जलना पड़ता है। चिराग तो अगर रोशनी देते हैं, जलते हैं, तो एक वक्त आता है कि बुझ जाते हैं, लेकिन जो मोहब्बत की कैफियत है इसके अंदर बुझना भी नसीब नहीं होता। ये मुसलसल एक तकलीफ दे सफ़र है, बल्कि ये एक ऐसी कैफियत में रहते हैं जहाँ न फना है न इजहार। हम इसे मुख्तसर इस तरह से लिख सकते हैं, जलना और फना होना तो इजहार की अलामत है कि मोहब्बत में ये जलना, इसका तो इजहार भी नज़र नहीं आता, इसका तो इजहार भी नहीं होता। ये इंसान के दिल की उन गहराइयों की और कैफियत की और जज्बों की अलामत है जो न पूरी तरह ज़ाहिर होते हैं। यानी ये दिल के अंदर छुपे हुए जज्बात होते हैं जो पूरी तरह ज़ाहिर नहीं होते, इनका इजहार नहीं होता। चिराग तो जलता है तो दुनिया को नज़र आता है, लेकिन मोहब्बत की ये कैफियत ऐसी है कि जिसमें मुसलसल जलना है, फना भी नहीं होता, लेकिन बुझता भी नहीं है, लेकिन ये किसी पर ज़ाहिर भी नहीं होता।
کہ وہ جل رہا ہے اور تکلیف کی حالت میں ہے، اور نہ ہی ختم ہوتا ہے یہ سفر۔ شاعرہ نے چراغ اور دل کے کنول کی مثال دے کر قربانی اور محبت کے دو پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے کہ قربانی اس انسان کی بھی ہے جو دوسروں کو روشنی فراہم کرتا ہے، اور قربانی محبت میں بھی دی جاتی ہے، اور دونوں کے نصیب میں جلنا ہوتا ہے۔ چراغ جل کر فنا ہو جاتا ہے، لیکن دل کے کنول ایک لازوال کیفیت کی علامت ہے جو بجھتے بھی نہیں اور جلتے بھی نہیں ہیں۔ اس سے شاعرہ کا اشارہ دل کے جذبات، محبت کی لطافت اور احساسات کی نرمی کی طرف ہے۔ دل کے جذبات بھی درد اور قربانی کا سفر ہے۔ یہ جو جذبات ہیں یہ بھی درد اور قربانی کا سفر ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ سفر مسلسل چلتا رہتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اس کا اظہار دنیا پر بھی نہیں ہوتا۔ بقول شاعر، تم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے، ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے۔ نازک تھے کہیں رنگ و بوئے سمن سے، جذبات کے آداب کے سانچے میں ڈھلے ہیں۔ شاعرہ کا کہنا ہے کہ ان کے جذبات اتنے نازک اور کومل ہیں کہ جیسے وہ سمن ایک خوشبودار پھول کی رنگت اور خوشبو سے بھی زیادہ لطافت رکھتے ہیں، مگر یہ جذبات صرف نازک نہیں بلکہ ایک مہذب اور شائستہ سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، یعنی ان کے جذبات کی ایک حدود ہیں جو اخلاق کے دائرے سے کبھی باہر نہیں ہوئی۔ یعنی یہ جذبات محض فطری کیفیت نہیں بلکہ ان میں تہذیب، اداب اور اخلاقی خوبصورتی بھی شامل ہے۔ یوں شاعرہ نے اپنے احساسات کی پاکیزگی، نزاکت اور تربیت یافتہ صورت کو بڑے خوبصورت استعاروں کے ذریعے بیان کیا ہے کہ ان کے جذبات میں، ان کی محبت میں پاکیزگی ہے، نزاکت ہے اور ایک تربیت یافتہ صورت ہے کہ جذبات جب تہذیب اور آداب کے قالب میں ڈھل جائیں تو اور بھی زیادہ دلکش اور قابل قدر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جذبات بہت قابل قدر ہیں، اور ان کے جذبات کا بھی یہی رنگ ہے۔ آداب کا لفظ لغوی طور پر تہذیب، سلیقہ اور حسن اخلاق کے معنی میں آتا ہے، جبکہ اصطلاحی طور پر اس سے مراد وہ طریقہ کار اور رویہ ہے جو انسان کو شائستہ، مہذب اور دوسروں کے لیے قابل قبول بناتا ہے۔ یوں شاعرہ نے بتایا کہ اگرچہ جذبات فطری طور پر نازک ہے اور اس کو وہ بہت نازک قرار دیتی ہیں، مگر جب وہ آداب اخلاق کے دائرے میں ہو تو ان کی اہمیت اور دلکشی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ان کے جذبات اور احساسات بھی ایسے ہی ہیں، اسی لیے وہ بہت قابل قدر ہیں۔ کتنے ستارے کے سرے شام ہی ڈوبے، ہنگامہ سحر کتنے ہی خورشید ڈھلے ہیں۔ شاعرہ نے یہاں ستاروں اور سورج کی مثال دے کر زندگی اور حالات کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ یعنی کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں جو رات کے آغاز میں ہی روشنی کھو دیتے ہیں، وہ اپنی بقا اور زندگی کی روشنی کو قائم نہیں رکھ پاتے۔ یہ علامت ہے ان لوگوں کی جو زندگی کے ابتدائی مراحل میں ہی ہمت ہار جاتے ہیں یا حالات کے دباؤ میں دم توڑ دیتے ہیں۔ سورج جس کا کام صبح کو روشن کرنا ہے، وہ بھی بعض اوقات طلوع ہوتے ہی ڈوبنے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض عظیم قوتیں اور روشن شخصیات بھی وقت یا حالات کی سختیوں کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اب یہاں پر وہ کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں، وہ ایک زندگی کی حقیقت کو بیان کر رہی ہیں کہ بعض لوگ ابتدا میں ہی، یعنی ستارے جو ہیں، ہمت ہار دیتے ہیں اور زندگی کا مقابلہ نہیں کر پاتے، اور بعض لوگ مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں اور وہ سورج کی طرح ہوتے ہیں، لیکن تقدیر کے آگے وہ سورج بھی بعض اوقات بہت جلد ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ وقت بہت بے رحم ہے۔
تو یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے جس کو آپ بہت خوبصورتی سے بیان کر رہی ہیں۔ سورج کا کام صبح کو روشن کرنا ہے، وہ بھی بعض اوقات طلوع ہوتے ہی ڈوبنے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض عظیم قوتیں اور روشن شخصیات بھی وقت یا حالات کی سختیوں کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ یہ دنیا میں ہوتا رہا ہے اور اپنی بقا قائم نہ رکھ پائیں۔ یہ شعر انسانی زندگی، قسمت اور حالات کی ناپائیداری کا بیان ہے۔ کچھ لوگ آغاز میں ہی مان پڑ جاتے ہیں ستاروں کی طرح، اور کچھ بڑے بڑے رہنما، مفکر یا طاقتور ہستیاں بھی اپنے مقصد کو پورا کرنے سے پہلے ہی فنا ہو جاتی ہیں، خورشید کی طرح۔ یعنی یہاں پر انہوں نے کس سے مثال دی ہے؟ سورج سے دی ہے۔ یہ شعر بتاتا ہے کہ زندگی اور حالات پر کسی کو دوام نہیں، چھوٹی ہستیاں ستارے ہوتی ہیں اور بڑی ہستیاں خورشید۔ وقت بڑا بے رحم ہے، وقت کا بہاؤ بہت بے رحم ہے اور اس بہاؤ میں کوئی نہیں بچ پاتا۔ یہ شعر ایک فلسفیانہ نکتہ بھی دیتا ہے کہ قسمت ہر کسی کے سفر کو ادھورا چھوڑ دیتی ہے۔ کوئی ابتدا میں ہی ختم ہو جاتا ہے اور کوئی اپنی بلندی پر پہنچ کر ڈھل جاتا ہے۔ کوشش اور ہمت کے باوجود بھی سب چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں۔ ایک قوت اللہ تعالیٰ کی ہے جو تمام جہان کا نظام چلا رہا ہے۔ ہماری محنت اور کوشش میں اس کا حکم داخل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ تو ابتدا میں ہی ہمت ہار دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اپنے عروج پر پہنچ کر بھی منزل کو پا نہیں پاتے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ شاعرہ نے اس شعر میں کائنات کی علامتوں یعنی ستارے اور سورج کے ذریعے انسانی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ کوئی ہستی یا روشنی ہمیشہ قائم نہیں رہتی، کبھی ابتدا میں بجھ جاتی ہے، آخر اس نے بجھنا ہی ہوتا ہے، اور کچھ تکمیل سے پہلے ہی مان پڑ جاتی ہیں۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ جو جھیل کے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ زندگی کی ایک حقیقت کا حوالہ دے رہی ہیں۔ یہ شعر بڑی گہری معنویت رکھتا ہے۔ اس شعر میں شاعرہ نے زندگی کے نشیب و فراز کو دھوپ اور ستاروں کی خنکی کے استعارے سے بیان کیا ہے۔ کڑی دھوپ سے مراد مشکلات، سختیاں اور مصائب ہیں۔ وہ لوگ جو ان مشکل حالات کو صبر سے برداشت کرتے ہیں، کڑی دھوپ کو جو ہے صبر سے برداشت کرتے ہیں، مسکرا کر جھیل لیتے ہیں، ان کی اصل عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس تاروں کی خنک یعنی سکون، آرام اور آسائش کے وقت میں شاعرہ کا کہنا ہے کہ یہ لوگ وہاں بھی اپنی حقیقت میں جلے ہیں، کہ یعنی حالات کیسے بھی ہوں، حالات خوبصورت ہوں، آرام دہ ہوں، لیکن جس انسان کی فطرت جلنا، محنت کرنا، مشقت کرنا ہوگا اور نئے راستے تلاش کرنا ہوگا، وہ آسان حالات میں بھی اپنی کوشش جاری رکھے گا اور محنت کرتا رہے گا، اور اس کے برعکس اگر مشکل حالات ہوں گے، وقت سے آزما رہا ہوگا، تو وہاں پر بھی وہ ڈٹ کر کھڑا ہوگا اور مقابلہ کرے گا۔ یہ اس انسان کی فطرت ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اور کچھ نیا کر دکھانا چاہتا ہے، نئے راستوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اور کڑی دھوپ میں ہو یا آرام دہ حالات میں اپنے لیے نئی منزلیں تلاش کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکل وقت میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور خوشحال وقت میں بھی قربانیوں اور جد و جہد کی روشنی سے دوسروں کو فیض پہنچاتے ہیں، کہ ان کی اچھے حالات میں بھی ان کی یہ جو قربانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ مزید آگے بڑھنے کا سفر ہے نا، اگر حالات اچھے ہیں تو ان کو مزید اچھا کرنا، مزید آگے راستے تلاش کرنا، تو اس سے دوسروں کو فیض پہنچتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ شعر صبر، استقامت، حوصلہ اور مسلسل محنت کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ شاعرہ کا کہنا ہے
کہ یہ لوگ محنت کا سفر کرتے ہیں اور روشنی پھیلاتے ہیں۔ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ جگر مراد آبادی۔ جب تیرے تصور نے جلائی نہیں شمع، لمحات وہی اپنے دل و جان میں کھلے ہیں۔ یہ شعر عشق و تصور کی لطافت کو بیان کرتا ہے۔ شاعرہ کا کہنا ہے کہ جب محبوب کا تصور دل میں چراغاں نہیں کرتا، جب اس کی یاد دل کے اندر شمع روشن نہیں کرتی، تب بھی وہی لمحے دل و جان میں تازہ اور روشن رہتے ہیں۔ یہ لمحے محبوب کی یاد کے بغیر بھی اپنی چمک رکھتے ہیں، کیونکہ عاشق کا دل پہلے ہی اس کے خیال اور روشنی سے منور ہے۔ یعنی وہ جو لمحے تھے اس کی خوبصورت یادیں ان کے دل کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ تصور کی شمع جلنا ایک خوبصورت استعارہ ہے جو محبوب کی یاد دل میں روشنی کرنے کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لمحات کھلنا وقت کے بہاؤ کی خوشبو پھولدار پھولوں کی مانند کھلنے سے جوڑ دی گئی ہے، جو محبت میں گزرے ہوئے لمحوں کی لطافت کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ لمحے آج بھی شاعرہ کے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ یعنی شاعرہ کے لیے محبوب کی یاد ایک چراغ کی مانند ہے، لیکن اگر وہ چراغ روشن نہ بھی ہو تو ماضی کے حسین لمحے دل میں اپنی روشنی کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ یعنی آپ آج بھی اسی خوبصورت وقت کے خیال کے ساتھ جی رہی ہیں۔ شاعرہ اس شعر میں محبوب کے تصور اور یاد کی روشنی کا ذکر کرتی ہیں۔ شاعرہ کا کہنا ہے کہ جب محبوب کی یاد کی شمع روشن نہیں بھی دل میں ہوں تو وہ لمحے جو اس کے ساتھ گزرے تھے دل و جان میں اپنی روشنی اور تازگی کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ یہ شعر محبت کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ خوشبو سے تو اندازہ شبنم نہیں ہوتا، وہ کون سے نغمے تھے کہ پھولوں میں ڈھلے تھے۔ یعنی وہ کون سی محبت تھی جو ان پھولوں کو رنگ دے گئی، خوشبو دے گئی۔ وہ کون سی قربانیوں کی داستان تھی جنہوں نے ان پھولوں میں رنگ بھرے۔ خوشبو سے شبنم کا اندازہ ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ صرف ظاہری باتوں یا اشاروں سے جذبات کی گہرائی کو پوری طرح سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ جیسے کسی کے چہرے کی مسکراہٹ اس کے دل کے دکھ یا اندرونی کیفیت کو مکمل طور پر ظاہر نہیں کرتی۔ اسی طرح عشق کے اندر کی شدت کی ایک محبت، قربانی اور جذبہ محض خوشبو یا معمولی علامت سے جانا نہیں جا سکتا۔ وہ کون سے نغمے تھے کہ پھولوں میں ڈھلے تھے، اس بات کی علامت ہے کہ محبوب کی مسکراہٹ، اس کی باتیں خوبصورت پھولوں کی طرح تھیں، گویا یہ حسن و جمال کسی اندیکھے نغمے یا عشق کی کیفیت کا ظاہری روپ ہے۔ یہ شعر اس خیال کو اجاگر کرتا ہے کہ عشق اور حسن کی حقیقت محض الفاظ یا ظاہری چیزوں میں محدود نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرائی چھپی ہوتی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ یہ شعر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر خوبصورتی کے پیچھے ایک پوشیدہ جدوجہد، جذبہ اور قربانی کی داستان ہوتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، اور یہ جذبہ محبت کا جذبہ ہے جو خود مٹ کر پھول کو رنگ اور خوشبو دے جاتا ہے۔ ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لی، ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے ہیں۔ جب ایک چراغ روشنی امید بجھا دیا گیا تو اس کے بجائے کئی اور روشنیاں، کئی اور قوتیں، کئی مزید چراغ جل اٹھے۔ کس سے؟ شاعرہ کی محنت سے، مسلسل جدوجہد سے، اس مقام پر کھڑے ہو کر جہاں تاریکی تھی، جہاں ان کے لیے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے، تمام روشنیاں بجھا دی گئی تھیں، آپ نے اپنی جدوجہد نہیں چھوڑی اور بہت
قربانیوں کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سی روشنیاں آپ کے گرد جل اٹھیں، بہت سے چراغ جل اٹھے۔ ہم اسے مختصر الفاظ میں کیسے لکھیں گے؟ جب ایک چراغ، روشنی، امید بجھا دیا گیا تو اس کی بجائے کئی اور روشنیاں اور قوتیں اور مزید چراغ جل اٹھے۔ یہ اشارہ ہے کہ ایک رکاوٹ یا نقصان سے حوصلہ کم نہیں ہوا بلکہ مزید طاقت پیدا ہوئی۔ ہم گردش دوران سے بڑی چال چلے ہیں، یعنی زمانے کے نشیب و فراز اور سختیوں کے باوجود ہم نے ایسی حکمت عملی اپنائی، شاعرہ کا کہنا ہے، ایسا عزم اور صبر دکھایا کہ حالات کے دھوکے یا مصیبتوں سے آگے بڑھ گئے۔ یہ شعر ثابت قدمی، حوصلہ اور دور اندیشی کی علامت ہے۔ یہ شعر پیغام دیتا ہے کہ مشکلات اور ناکامیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر ایک امید ختم ہو جائے تو کئی نئی راہیں نکل آتی ہیں اور انسان اپنی بصیرت اور حوصلے سے زمانے کی سختیوں کو شکست دے سکتا ہے۔ یہ شعر ثابت قدمی، حوصلہ، صبر اور زمانے کے حالات پر قابو پانے کی تلقین کرتا ہے، اور شاعرہ بہت خوبصورتی سے اپنی زندگی کی داستان کو قلم بند کر رہی ہیں۔ ان کی زندگی کی داستان ہے کیا؟ کہ انہوں نے زندگی میں مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ایسے حوصلے کی داستان رقم کی جو مثال ہے، اور آپ کو اس پر بڑا فخر ہے، بڑا ناز ہے۔ بقول شاعر: اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جاں ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ اور آپ بھی وہی دیا ہے۔ جب آپ کے گرد تمام روشنیاں بند کر دی گئیں، بجھا دی گئیں، تب بھی آپ نے بہت حکمت کے ساتھ اور بہت صبر کے ساتھ آگے قدم بڑھایا، اور آپ نے اپنی منزل کو بھی پا لیا، اور آپ کے گرد بہت سی نئی راہیں سامنے آ گئیں۔ بچوں، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کوشش کو مزید آگے بڑھانا ممکن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی دے۔ اللہ حافظ۔